नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 30 सूरत नबा। अम्मा यतसाअलून, अम्मा किस चीज के बारे में, यतसाअलून वो आपस में सवाल करते हैं। पहले इस सूरत के बारे में देख लेते हैं कि 29 पारे की जो आखिरी सूरत थी मुरसलात, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जोड़ा जो है वो सूरत नबा के साथ है। दोनों के जो अमूद है इसमें कोई बुनियादी फर्क नहीं है दोनों सूरतों में। जिस तरह इसमें आफाकी, तारीखी और अनफुस, इंसान के अंदर जो अनफुस के दलाइल है ना, उनसे हकीकत साबित की गई है कि इस दुनिया के बामकसद होने का लाजमी तकाजा ये है कि ये एक दिन ख़त्म हो और इसके बाद एक ऐसा फैसले का दिन आए जिसमें नेकोकारों को इनकी नेकियों का सिला मिले और जो मुजरिम है वो अपने किए की सजा भुगतें। इस तरह इस सूरत में भी एक यौमुल फसल का यानी इस्पात अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसमें खुदा के बागी अपनी सरकशी की सजा भुगतेंगे और खुदा तरस लोग, तकवा वाले लोग अपनी खुदा तरसी का इनाम पाएंगे। और इसी से यानी दलील हुई है कि खुदा की रबूबियत के जो आसार हैं, जो उसके शवाहिद हैं, जो उसके गवाही देते हैं, जो भी अल्लाह ताला की रबूबियत के, अल्लाह ताला ने कुदरत में, कायनात में जो चीज़ें बनाई हैं, जिससे आसमान और ज़मीन का चप्पा चप्पा जो है भरा हुआ है। अब लबो लहजा दोनों सूरतों का बिल्कुल एक ही है। कलाम इस्तफ़ा में इकरारी के अंदाज में शुरू हुआ है। जो मुतकब्बरीन थे और जो इनकार करने वाले थे, मुकज़्ज़िबीन, उनको खिताब करने का एक मख़सूस अंदाज है, जो बिल्कुल कहते हैं कि कतई जो हक़ाइक़ होते हैं, जो वो मुशरिकीन और जो भी कुरान की आयत का मज़ाक उड़ाते थे और हक़ाइक़ को जुटलाते थे, उनके ऊपर। और दलाइल के पहलू बेपहलू पर इसमें अल्लाह ताला ने हर आयत में आपको दलाइल नुमायाँ नज़र आएँगे कि अहले ईमान के लिए तो अल्लाह ताला ने खुशखबरियाँ रखी हैं, और जो अल्लाह ताला की आयत को झुटलाते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं, तो वो अपने अंजामे बद का जो है ना मुआवज़ा कर लें कि अल्लाह ताला 2 अंजाम हमेशा कुरान में दिखाता है, अहले ईमान और तकवा वालों का, नेक अमाल करने वालों का, और उसके ऑपोजिट जो इनकार करते हैं, काफ़िर हैं, जो अल्लाह ताला की हदों को पामाल करते हैं। तो यानी इस सूरत को पढ़ के इंसान दोनों अंजाम अपने सामने रखे और अपने-अपने अमाल का तज्ज़िया करे, अपना मुहासबा करे कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है। तो पहली आयत थी अम्मा यतसाअलून, कि ये लोग ना किस चीज के बारे में वो आपस में सवाल कर रहे हैं। अम्मा कहते हैं, दरअसल अम्मा था, इसके बाद अलिफ आता था, लेकिन इसका आम इस्तेमाल है, इसमें कहते हैं बाज हरूफ की आवाज दब जाती है, इस तरह अम्मा से अलिफ जो है वो साकित हो गया, तो ये इस तरह फिर अम्मा बन गया है। तो तसाल के मानी होते हैं आपस में किसी चीज से मुतालिक पूछ गछ करना, दरियाफ्त करना, तहकीक करना। और बाज औकात जब आपस में इस तरह के सवाल किए जाते हैं तो वो मजाक के लिए, इस्तेज़ा के लिए भी होते हैं। यहाँ जो आया है मतलब वो मजाक के मफहूम में आया है। और कुरान में जगह जगह जिक्र हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरैश मक्का को क़यामत से खबरदार करने वाली सूरतें सुनाई, तो उन सूरतों का जो लबो लहजा था, उसकी जो हरारत थी, उसका जो अंदाज़े बयान था और उसके अंदर जो दलाइल की पुख्तगी अल्लाह ताला ने दी थी, इनका जो चर्चा था बहुत जल्द इनके हलके में हुआ। तो कुरैश ने क्या किया कि अपने अवाम को इसके असर से बचाने के लिए, क्योंकि कुरान में तासीर है, जो कुरान सुनता था उसके दिल बदलते थे। तो ये कुरैश क्या करते थे कि लोगों के दिलों से, उनके ज़हनों से इसके असर को ख़त्म करने के लिए, उसको बचाने के लिए बहुत सारी बेवकूफ़ाना तदबीरें इख्तियार करते थे। और ओछी तदबीरें उन्होंने इख्तियार की कि अपनी मजलिसों में
وہ اس کو اپنے مذاق کا اور طبع آزمائی کا ٹاپک بناتے، اور یہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ لوگوں پر اثر پڑے کہ یہ کوئی سنجیدہ یا غور و فکر کرنے کے لائق چیز نہیں ہے، بس ایک خیالی ہوا ہے جس سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جب لوگ گل سڑ جائیں گے تو اثر نو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ سورہ یاسین میں بھی پڑھا، قرآن میں کئی جگہ ہم نے پڑھا۔ بعض نے اس پر گرہ لگائی، کیا بھلا ہمارے اگلے بھی اٹھائے جائیں گے جو نہیں معلوم کب سے زمین میں بند پڑے ہوئے ہیں اور ان کی قبروں کا تو کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ اور کسی دوسرے نے پرزور لہجے میں اس کی تائید کی کہ ناممکن ہے، یعنی یہ امپاسبل ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ خیالی باتیں ہیں۔ تو اصل میں کیا ہے، کفار مکہ کے نزدیک قیامت کا جو تصور تھا، جو نظریہ تھا، ایک بڑی عجوبہ چیز تھی۔ جب قرآن نے اعلانیہ طور پر کہہ دیا کہ قیامت آنے والی ہے اور تمہیں تمہارے مٹی میں گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے تمہارے اعمال کی باز پرس کی جائے گی، تو اس کا وہ مذاق اڑانے لگے۔ وہ مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپس ہی میں گفتگو کرتے کہ بھئی یہ کیا قیامت کیا بلا ہے، اور یہ آئے گی کب آئے گی، اور یہی وہ سوالات تھے جو ان کی دلچسپی کا موضوع بنے ہوئے تھے۔ وہ مسلمانوں سے بھی یعنی یہ سوال کرتے تھے نا، یتساءلون، آپس میں سوال کرنا، تو باب مفاعلہ سے آیا ہے یہ مسلمانوں سے بھی سوال کرتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کرتے تھے، اور آپس میں بھی ایسے سوال کرتے تھے، اور اس بات سے ان کا مقصد مسلمانوں کو چڑھانا تھا۔ تو اب ایسا ہے کہ دوزخ اور اس کی آگ کا یوں مذاق اڑاتے کہ خوب ہوگی وہ آگ جس میں پانی بھی ہوگا۔ قرآن کہتا ہے نا اس میں تھور کا درخت ہوگا، حمیم، پانی ان کو پینے کے دیا جائے گا، تو یہ کہتے ہیں وہ کیسی آگ ہوگی جس میں پانی بھی ہوگا، جس میں درخت بھی ہوگا، اور کوئی اس کے اوپر داد دیتا کہ بھلا یہ باتیں کسی کی عقل میں سمانے والی ہیں۔ جب قرآن نے ان کو خبردار کیا کہ دوزخ پر 19 فرشتے معمور ہوں گے، تو انہوں نے اپنی طبع آزمائی کا بھی موضوع بنایا۔ کوئی بولا کہ اگر اتنے ہی ہوں گے تو ان میں سے تو اتنے کو میں تنہا نپٹ لوں گا۔ ان کے اندر ایک پہلوان تھا، کشتی لڑتا تھا، تو اس نے کہا اتنے کو تو میں لے لوں گا، اور دوسرے نے ڈینگ ہانکی کہ کوئی اندیشی کی بات نہیں، باقی کو میں نمٹ لوں گا۔ غرض قیامت اور اس کے احوال سے متعلق جو باتیں بھی ان کو سنائی گئی، ان سے سبق لینے کی بجائے انہوں نے ان کو مذاق میں اڑا دینے کی کوشش کی تاکہ ان کے عوام ان سے متاثر نہ ہوئے۔ جب اس طرح کا مذاق ہو رہا ہو نا کسی چیز میں، تو لوگ پھر اس سے متاثر نہیں ہوتے، سوچتے ہیں کہ یہ اتنی یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کو ہلکا لیتے ہیں۔ تو ان کی اس طرح کی باتوں کو یہاں تساعل سے تعبیر کیا گیا ہے، اور نہایت تیز و تند انداز میں پوچھا گیا ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں چہمگوئیاں کر رہے ہیں۔ اگر یہ عقل سے کام لیتے، غور و فکر کرتے نا، تو ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی۔ جس طرح آج دیکھیں ہماری راتوں کی نیندیں حرام نہیں ہیں، ہمیں ساری خبریں ملی ہوئی ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، قبر ہے، حساب کتاب ہوگا، قیامت کے دن بھی ہوگا، لیکن پھر بھی ہم اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی رکھتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتوں پہ جو بھی باتیں ہیں ہم جیسے ان کو عمل میں نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟ کہ ہم اس دنیا ہی کو چاہ رہے ہوتے ہیں، دنیا ہی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سوال سے اس صورت کا آغاز جو ہے اس کے مزاج کا پتہ دے رہا ہے کہ اس میں ان کو بتایا جائے گا کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ مذاق اڑانے اور ہنسی دل لگی کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ سوچیں تو ان کے لیے سر پیٹنے اور خون کے آنسو بہانے کی چیز ہے۔ اور ہمارے لیے ہم بھی اس کے اوپر غور کریں کہ ہم بھی یعنی اپنی موج مستی میں نہ پڑے رہیں، ہم بھی قرآن کے احکامات پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں کہ یہ دنیا تو چھوڑ کے جانا ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ جائے گا، اور رہتا ٹائم جو ہے وہ ہمارا ویٹنگ پیریڈ ٹائم قبر میں گزرے گا، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔
تو کہتے ہیں کہ یہ جو منظر کشی کی گئی ہے نا، بہت ہی خوبصورت انداز میں کی گئی ہے. ان دو الفاظ میں گویا اس بے چینی اور ہلچل کی تصویر کھینچ دی گئی ہے جو اہل مکہ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں پیدا ہو گئی تھی. جیسے ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نئی بات کر دی ہے. یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر قیامت برپا ہوگی، تمام انسانوں کو پھر زندہ کر لیا جائے گا، ہر انسان سے اس کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال اور کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. کہتے ہیں بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ان کی ٹرائبل لائف تھی نا، تو قبیلے والی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ سردار اور قبیلے کے جتنے لوگ ہوتے ہیں مدد کو فوراً آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد سب کا پھر سے دوبارہ زندہ ہو جانا اور اتنے انسانوں کا حساب کتاب اور ایک ایک عمل کا محاسبہ کرنا. تو کہتے تھے نہیں نہیں، عقل میں یہ بات نہیں آتی، ہماری عقل یہ بات نہیں مانتی. گویا مکہ کے ہر گھر میں یہی چمگوئیاں ہو رہی تھیں، ہر محفل میں، ہر چوپال میں انہی سوالات پر تبصرے ہو رہے تھے. پورے شہر کی فضا میں ایک ہی موضوع گردش کر رہا تھا. گردے جہاں کہیں بھی چار لوگ اکٹھے ہوتے، ان کی گفتگو کی جو تان تھی نا اسی کے اوپر آ کے ٹوٹتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ قیامت ہو کر رہے گی. آیت نمبر 2 پہ چلتے ہیں. ان ان النبائی، اس خبر کے بارے میں، العظیم، جو بہت بڑی ہے. تو نبا کسی بڑے واقعے یا کسی عام خبر کو کہتے ہیں اس آیت سے پہلے اگرچہ حرف استفہام لفظاً اس میں ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن معنی میں بھی اس استفہام کے تحت جو پہلے آیا ہے اس کی نہایت وضاحت ہوئی ہے. جیسے سورۃ علم نشرح لک میں کہتے ہیں نا، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہ کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا. تو پھر اگلا آتا ہے نا ووضعنا عنک وزرک، کہ ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا. تو اس میں کہتے ہیں کہ تمہارے بوجھ کو نہیں کیا، حالانکہ اس میں نہیں کا لفظ نہیں ہے. ووضعنا عنک وزرک، تو یہ والی چیز ادھر آئی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں اس آیت میں یہ لوگ اس بے دردی اور جسارت سے اس عظیم خبر کا مذاق اڑا رہے ہیں جو قیامت اور روزے جزا اور سزا کے متعلق ان کو سنائی جا رہی ہے. یہ خبر تو ایسی ہے کہ یہ حق تھا. اس کے تو اوپر ان کے جو عیش و آرام تھے، ان کی جو نیند تھی، ان کی لذت جو تھی ان کی ختم ہو جاتی. لیکن یہ ایسے شامت زدہ ہیں کہ اس سے ڈرنے اور اس کی تیاری کرنے کی بجائے اس کو انہوں نے اپنے طنزوں اور مزاح کا یعنی موضوع بنایا ہوا ہے. اب دور نبی میں جو آخرت کے متعلق ان کے کئی طرح کے اختلاف پائے جاتے تھے، یہ اگلی آیت کو بھی میں لے لیتی ہوں. ہم وہ فی اس میں مختلف ہوں، اختلاف کرنے والے ہیں. تو اب ایسا ہے کہ اختلاف کب آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس آیت میں بیک وقت دو معنی ظاہر ہوتے ہیں. ایک اختلاف رائے کا ہوتا ہے اور دوسرا کسی کی ناقص فکر کو یہ ظاہر کرتا ہے. یہ دونوں معنی جو ہے نا اس میں آتے ہیں اور یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. اختلاف رائے کہتے ہیں آتا ہے جب انسان کی فکر ناقص ہوتی ہے. تو مشرکین عرب کے متعلق جگہ جگہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ قیامت کے بارے میں وہ نہایت شدید قسم کے ناقص جو فکر تھی اس میں مبتلا تھے. ایک گروہ ان کے اندر اس کا کھلا مکلم انکار کرتا تھا، جن کو دوریا لوگ کہتے ہیں کہ نہ کوئی اللہ ہے نہ آخرت ہوگی، یعنی وہ کسی چیز کے قائل ہی نہیں تھے. دوسرا جس کی تعداد زیادہ تھی وہ بالکل انکار کرنے کی بجائے اس پر مختلف قسم کے شبہات ظاہر کرتے تھے. ان کا گمان تھا اول تو اس کا ہونا ہی بہت ناممکن ہے اور قیاس سے بھی بہت دور ہے، تو اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا لوٹنا ہمارے دیوتاؤں کی طرف ہوگا جو ہمیں خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے، اور اگر خدا سے سابقہ پڑا بھی تو اتنی بے شمار مخلوق کے سارے اعمال اور اقوال ہیں تو ان کو کون جان سکے گا.
इनका हिसाब करने बैठे। तो ये इसी यानी अपने ख़ब्त में मुब्तला थे और रंग-बिरंगी बातें कर रहे थे कि जब इस दुनिया में इनका हाल अच्छा है, तो ये इस बात की दलील है कि वो खुदा की नज़रों में अच्छे हैं। जैसे वो सूरतुल कहफ में बाग वालों का आता है ना, कि दुनिया में अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी, बागात दी है, तो मैं डिज़र्व करता हूँ कि मैं क़यामत के दिन भी अल्लाह से लूँगा। तो वो खुदा की नज़रों में सोचते थे हम अच्छे हैं, तो कोई वजह नहीं है कि जो इज़्ज़त, जो सरदारी हमको इस दुनिया में मिली, जो बेटे मिले, जो नाम मिला, तो क़यामत में वो कैसे महरूम होंगे इन चीज़ों से। तो दौर नबी में आखिरत के मतलब कई तरह के इख्तलाफ पाए जाते थे। जैसे मैंने अभी जो आपको बताया, कुछ तो मुशरिकीन मक्का जो थे ये अल्लाह ताला की हस्ती के तो कायल थे, मगर ये आखिरत के मुनकर थे। ईसाई जो थे ये आखिरत के तो कायल थे, मगर इनमें अक्सरियत का अकीदा ये था कि आखिरत का अज़ाब और सवाब जो है सिर्फ रूह पर ज़ाहिर होगा। बदन तो गल सड़ चुका होगा, इसे दोबारा ज़िंदा करके नहीं उठाया जाएगा। और कुछ लोग नज़रिया जो होते थे लादारियत के कायल थे, यानी वो शक-शुबा में मुब्तला थे। इनके ख़्याल में ये दोनों ही सूरतें मुमकिन थी। तो क़यामत कायम हो, ये मुमकिन है कि मरने के बाद ये इंसान का किस्सा पाक हो जाए, और क़यामत का नज़रिया में महज़ एक कियासी और नज़रिया उनको एक वहमी लग रहा था। तो अब ये मुख्तलिफ किस्म के इनके अंदर जो थे इख्तलाफ थे। अब इख्तलाफ जो थे कहते हैं कि इंसान की जब अक्ल नाक़िस होती है तो उसकी वजह से होती है। तो वो कहते थे कि क़यामत का नज़रिया महज़ कियासी और वहमी है, और ये इस लिहाज से ये क़यामत के जो थे इनकारी थे। इन गलत ख़यालात के साथ-साथ वो बहुत से ऐसे सही अकायद का भी इकरार करते थे जिनसे इन बातिल ख़यालात की नफ़ी होती थी। लेकिन क़यामत, जज़ा और सज़ा को मानना इनकी ख़्वाहिश के खिलाफ था। इस वजह से वो कुरान की बार-बार याद दहानी के बाद भी आपने जो इनकी नाक़िस इनकी फ़िक्र थी, उसको जायज़ा लेने या उसको दूर करने पर वो आमादा नहीं होते थे। और अक्ल और फितरत का ये यानी हतमी तकाज़ा था कि इंसान को ज़िंदगी के किसी ऐसे मामले में अगर ज़हनी यकसुई हासिल हो जिसमें इसकी अबदी कामयाबी हो या अबदी उसकी हलाकत का राज़ उसमें छुपा हो, तो इन लोगों की बात तवज्जो से सुने। यानी ऐसी जब हो ना जिसको पता हो, तो वो फिर बात को तवज्जो से सुनेगा, अपने आप को हलाकत से महफूज करेगा और अपने लिए अच्छा जो है अंजाम चाहेगा। लेकिन वो इस तरह नहीं कर रहे थे। आयत नंबर 4 पे चलते हैं। कल्ला हरगिज़ नहीं, सयअलमून, अनकरीब वो जान लेंगे। अब उससे अगली आयत का भी टॉपिक सेम है। सुम्मा फिर कल्ला हरगिज़ नहीं, सयअलमून, अनकरीब वो जान लेंगे। यानी अनकरीब जान लेंगे, हरगिज़ नहीं अल्लाह ने कहा है, यानी ये हतमी बात है, वो अनकरीब जान लेंगे। अनकरीब से क्या मुराद है? आपको पता है हदीस के मफ़हूम में कि इंसान की मौत इंसान के जूती के तस्मे से भी ज़्यादा उसके करीब है। तो जो ही दुनिया में मौत का वक़्त आएगा ना, तो आखिरत के जो हक़ाइक़ हैं, खुल कर वाज़ेह हो जाएँगे। तो उस बंदे की कहते हैं ना क़यामत, जब मौत आती है तो क़यामत उसकी शुरू हो जाती है। तो ये निहायत ही ज़ोरदार अल्फ़ाज़ में इनको खबरदार किया गया है कि जो तुम इतने लज़ीज़ ख्वाब देख रहे हो, ये हरगिज़ पूरे होने वाले नहीं हैं। कुरान जिस अंजाम से इनको खबरदार कर रहा है, वो इनकरीब इनके सामने आकर रहेगा। या जुमले की तकरार जो है ना, महज़ दावे को मौसर करने के लिए नहीं है, मज़बूत करने के लिए नहीं आई है, बल्कि बयाने हकीकत के लिए है। अल्लाह के रसूलों ने, जैसा कि हम एक से ज़्यादा मकामात पे हम कुरान में पढ़ चुके हैं कि कौमों को बेशक वक़्त 2 अज़ाबों से डराया गया। अव्वल अज़ाब जो है, इस अज़ाब से जो सुन्नत इलाही के मुताबिक हर कौम पर लाज़िमन आया, जिसने रसूल की तकज़ीब की, इनकार किया, और दूसरा अज़ाब वो है जिसमें वो क़यामत के दिन मुब्तला होंगे। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर गए तो आले फ़िरौन को आपने देखा था कि हर रोज़ वो आग पर पेश किए जाते हैं, तो वो बरज़ख का, कब्र का अज़ाब था। लेकिन क़यामत का जो अज़ाब होगा, वो उससे शदीद तर होगा। जैसे सूरत यासीन में पढ़ा ना कि क़यामत के दिन जब इनको कब्रों से उठाया जाएगा ना, तो वो कहेंगे कि हमको किसने मरकद ना के लफ्ज़ आए हैं। मरकद कहते हैं आराम करने की जगह, कि हम के मरकदों से हमको किसने उठा दिया, जब क़यामत का सूर फूँका जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जो क़यामत का अज़ाब है, वो कब्र के अज़ाब से शदीद तर होगा।
کہ وہ کہیں گے کہ ہم کو ہماری آرام گاہ سے کس نے اٹھا دیا. تو یہ سچ ہے، یہ ہو کر رہے گا. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے جو قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں. یعنی ایسا ہوگا تو کہتے ہیں کہ کائنات کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے وڈیرے چودھری ٹائپ سمجھتے ہیں، تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. انسان نے اس کائنات کو اور اس کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی ہیں مقصد کے لیے پیدا کی ہیں، اور انسان کو جو پیدا کیے تو انسان کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان میں ہر چیز اپنے اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے. اب رہا انسان جسے عقل و شعور اللہ نے دیا، ارادہ بھی دیا، اختیار بھی دیا، اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کائنات میں خلیفہ بنایا، چودھری بنا کر بھیجا. ان تمام اشیاء سے حسب ضرورت فائدہ اٹھائے تو کیا اس کی زندگی کا کچھ بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے؟ اتنی ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں، جب ہر کائنات کی چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے تو کیا انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہوگا؟ تو اسے اپنی عقل کو جو ہے نا استعمال کرنا چاہیے کہ انسان فائدے تو ہر طرح کے اس کائنات میں اٹھا رہا ہے. تو پھر ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو اس کا جی آئے گا وہ وہی کرے گا، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی کرتا رہے، جب مر جائے تو اس کا قصہ پاک ہو جائے گا، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. تو ایسا ہے کہ اے انسان تیری زندگی کا مقصد ہے، مرنے کے بعد تو اس سے حساب کتاب ہوگا. اور یہ زندگی جو تجھے ملی ہے یہ امتحان کے لیے ملی ہے، اور موت تک کا جو وقت ہے یہ ہمارے پاس ٹائم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو بھیجا تھا جنت سے، تو کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنِّي مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کیا ویسا ہے کہ اس دنیا میں بھی یہ بھی کہا تھا کہ مستقر و متاع الی حین، کہ اس دنیا میں تمہارا ایک یعنی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، ٹمپریری ہے، عارضی ہے، ایک سرٹن ٹائم تک. اس کے بعد کیا ہے کہ جو اس سرٹن ٹائم میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فالو کرے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا، تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن خوف، غم، یہ جہنم کے ہوں گے. جہنم بھی وہاں آئی ہوئی ہوگی، 70,000 اس کی لگامیں ہوگی، ایک ایک لگام پہ 70,000 فرشتوں نے اس کو پکڑا ہوا ہوگا، غصے سے وہ بے قابو ہو رہی ہوگی. کہہ رہی ہیں کہ اگر فرشتوں نے نہ اس کو قابو میں کیا ہوا تو ہر نیک و بد کو اپنے اندر ڈال لے. تو ایسا تو ہو کر رہے گا. اب یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ کسی کہانی نہیں ہے، یہ ایسا ہوگا. یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ امتحان کے لیے ملی ہوئی ہے، یہ اپنی مرضی کرنے کے لیے نہیں ملی ہوئی ہے. ابھی بھی دیکھیں ہم قرآن ختم کرنے کو آگے ہیں، یہ آخری پارہ چل رہا ہے، ابھی بھی ہم اگر سنجیدہ نہیں ہوتے، ابھی بھی اگر ہم اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں نا، تو ہم اس چیز سے نکل آئیں کہ اب تو ہم نے قرآن پڑھ لیا، اب تو ہم علم والے ہو گئے، اب تو ہم سے زیادہ پوچھا جائے گا. ایک ہوتا ہے نا جاہل ہوتا ہے، لا علم بندہ ہوتا ہے، اس کی اتنی پوچھ نہیں ہوتی. کہتے ہیں ایک عالم کی غلطی عالم کی غلطی ہوتی ہے. تو اب ہم نے قرآن کے اس یعنی ہم اس لیول تک آ گئے ہیں، تو اب ہم اپنے آپ پر غور کریں اور اپنے عمل میں وہ چیزیں لائیں جو ہم ابھی تک نہیں لائے ہیں. ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، ہم اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہاں پہ میں جو ہے جو ایک مسلمان عورت ہوتی ہے، کہاں پہ مومنی نظر آ رہی ہوں تو میں اس طرح نظر ہوں، کہاں پہ میرے وہ اعمال، کہاں میں ان اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کروں. آیت نمبر 5 پہ چلتے ہیں. 5 بھی ہو گئی ہے، یہ دونوں کا مضمون ایک ہی تھا. اس میں یعنی نہایت ہی زور انداز میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ جن بھی خوابوں کی دنیا میں تم رہ رہے ہو نا، اس سے نکل آؤ، حقیقت میں آ جاؤ. اب اگلی آیت نمبر 6 ہے، علم کیا نہیں نجعل ہم نے بنایا الارض زمین کو مہادہ بچھونا. تو اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، جو شواہد ہیں اور جو آثار ہیں، جن کو انسان کو ہر روز سابقہ پڑتا ہے جن سے، اللہ تعالیٰ وہ کائنات کی نشانیاں بتا کر اب بات کریں گے. کہ ہم اگر ایسے نہیں سمجھ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اب ان نشانیوں کو بتا کے نا دلائل دے رہا ہے. تو ہم غور کریں میں اور آپ، کیا اللہ تعالیٰ کو دلائل دینے کی ضرورت ہے؟ وہ خالق ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہے. ہماری زندگی، ہماری موت پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. تو کیا ایک بندہ جس کے پاس اتنی پاور ہو
کیا اس کو یہ لازم ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے وہ ہمیں بار بار دلائل دے، بار بار قرآن میں کہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم میرے احکامات پر، میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرو تو میں تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے ایک ماں بچے کو نا بار بار سمجھاتی ہے کہ بچے اس سے تجھے نقصان ہوگا، یہ تو نہیں کرنا نہیں کرنا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پیار اور محبت سے، دلائل سے، نشانیاں کائنات کی بتا کے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، حالانکہ 70 کا لفظ یہ عرب لوگ اپنے محاوروں میں استعمال کرتے تھے۔ 70 کا لفظ جو ہے ہم نہیں یوز کر سکتے۔ اللہ کی لفظ جو ہے نا جو ہے یعنی انلمیٹڈ ہے، اس کو یعنی کاؤنٹ لیس ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی لو، اللہ کی یہ چیزیں، اس کو تو ہم لوگ نا ناپ ہی نہیں سکتے، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے کتنی ہے۔ تو وہ صرف عرب لوگ محاورے کے طور پر بولتے تھے۔ تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ان آثار کی طرف توجہ دلائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، توحید، قیامت اور ایک روز جزا اور سزا کے لازمی ہونے پر واضح حجت ہے کہ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نتیجہ سامنے رکھ دیا، ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ جو شخص بھی ان نشانیوں پر غور کرے گا تو وہ اس اعتراف پر مجبور ہوگا کہ اس کے بعد ایک فیصلے کا دن آئے گا، اور اس کا وقت اس کائنات کے خالق کے پاس معین ہے، مقرر ہے، وہ اپنے ٹائم پہ آ کر رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بامقصد پیدا کیا ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ اب دیکھیں یہ زمین جو ہے نا ایک مہد بچھونا ہے، یہ دیکھا جائے تو اپنے آربٹ کے گرد چکر لگا رہی ہے، لیکن ہم اس کے چکر کو محسوس نہیں کرتے جب تک کہ کوئی زلزلہ نہیں آتا۔ جب آپ باہر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کئی بار آپ کو پتا ہے کہ فلائٹ میں آپ جھٹکے لگتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، لیکن ہم کتنے آرام سے اس کے اوپر اتنے بڑے بلڈنگ، اتنے بڑے کام کر کے ہم بیٹھے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم کو بڑے آرام سے جیسے ایک ہوتا ہے نا بچھونا بیڈ ہوتا ہے اس طرح ملی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے کیا، اور یہ مہد بنی کس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتاتے ہیں والجبالا، اور پہاڑوں کو اوتادا میخ بنا دی۔ تو زمین کے اندر پہاڑوں کے لنگر انداز کرنے کی مختلف حکمتوں کی طرف قرآن نے کافی جگہ اشارہ کیا ہے۔ پچھلی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے بارے میں، بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت یہ بتائی کہ زمین میں پہاڑ اس لیے گاڑے ہیں کہ وہ تمہارے سمیت کسی طرف زمین لڑک نہ جائے۔ یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اگر غور کر لے تو وہ سمجھنے سے قاصر نہیں رہے گا کہ جو رب اس زمین کے گوارے میں اس اہتمام سے اس کی پرورش کر رہا ہے، تو کس طرح ممکن ہے کہ وہ ایک ایسا دن لائے جس میں ان لوگوں کو انعام دے جنہوں نے اس کی ربوبیت کا حق پہچانا، اس کو ادا کیا، اور ان لوگوں کو سزا دے جنہوں نے اس کی ناشکری کی اور نافرمانی کی ہو۔ ربوبیت کے ساتھ مسئولیت لازمی ہے، یعنی مسئولیت، سوالات، جوابات۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے معنی یہ ہو جائیں کہ اس کائنات کے خالق کے نزدیک شکر گزار اور جو ناشکرے ہیں دونوں برابر ہیں۔ تو یہ ایسی گھونڈی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہاڑوں کی جو تنصیب ہے، زمین جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو ابتدا میں زمین لرزتی رہتی تھی، ڈولتی رہتی تھی، جولتی تھی، ادھر ادھر اچکولے کھاتی تھی۔ ایسی صورت میں انسان کا زمین پر زندہ رہنا ممکن نہیں تھا، ہم تو رات کو بھی آرام سے نہ سوتے۔ جب دیکھیں زلزلے آتے ہیں تو زلزلہ تو کچھ سیکنڈ کا ہوتا ہے، تو کتنی خوف اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کی پشت پر جا بجا پہاڑوں کے طویل سلسلے میخوں کی طرح گاڑ دیے ہیں، اور انہیں اس تناسب سے جا بجا مقامات پر پیدا کیا جس سے
زمین میں لرزش اور جول پیدا نہ ہو، اور اس کو اس قابل بنا دیا کہ انسان اس پر اطمینان سے چل پھر سکے، تو اس پر یعنی سکون سے اپنی زندگی گزار سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک فضل ہے اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں، آیت نمبر 8 میں، وَخَلَقْنَاكُمْ، اور پیدا کیا ہم نے تمہیں ازواجن، جوڑا جوڑا۔ یہاں بھی کہتے ہیں اسلوب وہی ہے جو آیا تھا، علم نجعل الارض مہادا، یعنی وہی اس میں مفہوم آئے گا۔ یہ اشارہ کہتے ہیں سب سے بڑے سامان تسلی کی طرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آدمی کے لیے مہیا کیا ہے۔ فرمایا ہما، آپ کی طرف سے تھوڑی سی آواز آ رہی ہے پیچھے سے۔ اس میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں تنہا پیدا نہیں کیا بلکہ تمہارے ساتھ تمہاری جن سے تمہارا جوڑا بھی بنایا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اطمینان اور سکونت کا ذریعہ بنے۔ اور یہ امر بہت ہی کھل کے واضح ہوا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، حتیٰ کہ ہم قرآن کی صورتیں پڑھ رہے ہیں نا تو ان کے بھی جوڑے جوڑے ہیں۔ تو یہ جوڑے آپس میں گہری وابستگی رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی تنہا اپنے مقصد جو تخلیق کا مقصد ہے نا اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس میں بظاہر تو نسبت جو ہے نا ضد کی ہے نا، مخالف ضد ہے نا، جوڑے کی جو رات اور دن، گرمی سردی، آدمی عورت، تو جوڑا تو ضد کا ہے نا۔ لیکن قدرت نے اس کے اندر ایسی ظاہری اور باطنی یعنی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں کہ وہ باہم مل کر رہنے ہی میں سکون اور راحت پاتے ہیں۔ اب اگر دیکھیں دن ہی دن ہو، رات نہ آئے، تو پھر وہ بات نہیں ہے کہ ہم آرام کیسے کریں، اور رات ہی رات رہے تو زندگی کا مزہ نہیں ہے، معاش کیسے کریں۔ تو ایک برتر مقصد کو پورا پھر یہ چیزیں کرتی ہیں جو ضد ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت جس طرح اس دنیا کے تمام ازداد میں جو جن کے اندر یعنی ضد پائی جاتی ہے، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم میں بیان کیا جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اس نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اس نے محبت اور غم گساری رکھی۔ تو جو ضد ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے موافقت اور سازگاری رکھی ہے، اور جیسے توحید اور قیامت کی دلیل کی حیثیت سے جگہ جگہ پیش کی گئی ہے۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مرد و زن کی تخلیق جو ہے بقائے نو کے لیے ہم نے انسان کو دو بڑی انواع یعنی مرد اور عورت میں پیدا کیا۔ ان انواع میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے فطری کشش رکھتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں محبت اور مودت پیدا ہوئی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی یعنی ضرورت ہیں، اور ایک دوسرے کے بغیر ان کا زندگی کا گزارنا مشکل ہے۔ بقائے نو انسانی کا مقصد کچھ کام اہم نہیں تھا، ان دونوں میں کشش، سکون، محبت پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑا پر لطف بنا دیا۔ اب اور انسان کی زندگی میں جو انسان جن فائدوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، جن کو پسند کرتا ہے، وہ آ گیا ہے وجعلنا، اور بنایا ہم نے نومکم تمہاری نیند کو سباتا، آرام کا ذریعہ۔ اب سباتا سب سے ہے، سبات اس کے اصلی معنی ہوتے ہیں کاٹنے کے۔ اصحاب السبت آپ نے پڑھا نا، سبت کس کو کہتے ہیں؟ ہفتے کے دن کو، چھٹی کے دن کو، یعنی رات اور سکون کا دن۔ تو نیند کو سبات اس وجہ سے کہا کہ یہ حرکت اور عمل کے جو تسلسل ہوتا ہے نا اس کو ختم کر کے، یعنی محنت مشقت کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو اس سے نجات مل جاتی۔ جب انسان بیڈ پہ آتا ہے، سوتا ہے، تو اس کو سکون اور راحت ملتی ہے، اور اس سے انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اب نیند کی آپ دیکھیں حقیقت اور مقصد کیا ہے کہ نیند بھی اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ایک عجیب معجزہ ہے۔ اب نیند ہے کیا؟ اس کی حقیقت آج تک انسان کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ جب انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن محض کام چھوڑ دینے سے تھکاوٹ دور نہیں ہوتی جب تک نیند نہ آئے۔
نیند ایک اضطراری امر ہے جو تھکے ہوئے انسان کو لیٹنے پر مجبور کر دیتی ہے، پھر اس پر چھا جاتی ہے۔ کام کرتے کرتے انسان کے جسم میں جو خلیے جل کر تباہ ہو جاتے ہیں، جو ڈیمیج ہو جاتے ہیں، نیند کی حالت میں ان کی جگہ نئے خلیے پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کی نیند اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک ان کی تلافی نہ ہو جائے، یعنی جتنے خلیے ڈیمیج ہوئے تھے نا، وہ اثر نیو دوبارہ بنتے ہیں، اور جب انسان فریش ہو کر اٹھتا ہے نا تو وہ نئے بن چکے ہوتے ہیں۔ پھر جب انسان کے جسم کی تعمیر اور مرمت پوری ہو جاتی ہے تو انسان کی نیند کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور وہ تازہ دم ہو کر خود بخود جاگ اٹھتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ رات کے لیے کہہ رہے ہیں وجعلنا، اور بنایا ہم نے اللیلہ، رات کو، لباسا، لباس، آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات بنائی۔ رات دن کی نسبت یعنی ٹھنڈی ہوتی ہے اور تاریک بھی ہوتی ہے۔ یہ دونوں باتیں نیند کے لیے بہت ضروری ہیں۔ دن کو بھی جب کسی وقت انسان کو سونے کی حاجت محسوس ہوتی ہے تو وہ کوئی تاریک گوشہ تلاش کرتا ہے، یا وہ آنکھوں پہ جو ہوتی ہے نا ماسک جو ہوتے ہیں آنکھوں کے، وہ لگا لیتا ہے، یا آنکھوں پر کپڑا ڈال لیتا ہے۔ یا آپ دیکھیں جہاز میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو وہ جو کٹ دیتے ہیں اس کے اندر ساکس ہوتی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے دیا ہوتا ہے، تو آنکھوں پر کپڑا رکھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات رات کو بھی اسی غرض سے کپڑا اوڑھ لیتے ہیں۔ اس سے انسان کیا کرتا ہے، گہری نیند سے لطف اندوز ہوتا ہے، انسان اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو رات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے لباس بنایا۔ رات کے لباس ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح لباس آدمی کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے اور سکون اور اطمینان بخشتا ہے، اسی طرح رات کی چادر بھی اس کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، جس سے وہ خلل انداز ہونے والی چیزوں سے محفوظ ہو کر سکون حاصل کرتا ہے اور اثر نو میدان عمل میں اترنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے۔ آیت نمبر 11 پہ چلتے ہیں۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے النہارا، دن کو، معاشا، معاش کا وقت۔ ان نشانیوں کی طرف توجہ دلانے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ جو شخص بھی ان پر غور کرے گا، اس کے اندر بصیرت پیدا ہوگی تو وہ لازماً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ رات اور دن یعنی خود بخود چکر نہیں کاٹ رہے ہیں، اور ان کا جو یہ چکر ہے بالکل بے مقصد بے غایت نہیں ہے، بلکہ ایک حکیم اور قدیر پروردگار اپنی خدمت کے لیے ان کو اس سرگرمی کے ساتھ مصروف کیے ہوئے ہیں تاکہ لوگ ان کی خدمت سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر یہ خدمت سے فائدہ اٹھائیں۔ رات اور دن کا جو ہیر پھیر ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا کر پھر وہ بندے اپنے رب کا شکر ادا کریں جس نے ان کی معاش اور معیشت، رات اور رسائش کے لیے یہ عظیم اہتمام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ساتھ ہی یاد رکھیں کہ ربوبیت کا یہ اہتمام جو اللہ نے کیا ہے، اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ ایک دن آئے گا جس میں وہ دیکھے کہ کس نے اس دنیا میں آنکھیں کھول کر زندگی گزاری اور کون اندھے بہرے بنے رہے، پھر دونوں کے ساتھ ان کے رویے کے ساتھ یعنی معاملہ کیا جائے۔ تو کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتا فطری ذرائع یہ ہیں انسان دن کو کام کرے جب اسے قدرتی روشنی آسانی سے میسر آتی ہو، اور رات کو آرام کرے اور نیند لے، کیونکہ نیند کے لیے جس طرح تاریکی کی، جس اندھیرے کی ضرورت ہے، وہ اسے رات کو ہی آسانی سے ملتی ہے، اور یہ قدرتی ذرائع ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص رات کو کام کرتا ہے اور دن کو سویا کرے تو وہ نہ گہری نیند کا لطف حاصل کرتا ہے اور نہ اس کے جو پورے فائدے ہیں وہ سے لیتا ہے، بلکہ کچھ عرصے بعد اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں نا، رات کو جاگتے ہیں اور دن کو، تو کہتے ہیں کچھ عرصے بعد ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے انسان کے لیے۔ اب ایک اور فائدہ اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں وَبَنَيْنَا، اور بنائے ہم نے فوقکم، اوپر تمہارے، سبعن، جی جا رہا ہے نا آیت نمبر 12 پہ، ہاں جی، 7 شدادن، مضبوط آسمان۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں آیت نمبر 12 پہ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وجعلنا، کہ ہم نے وبنینا فوقکم سبعا شدادا، کہ ہم نے 7 آسمان بنائے۔ تو زمین کی نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کی نشانیوں کی طرف
یعنی پہلے تو نیچے کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کی توجہ مبذول کرا رہے تھے کہ ان میں غور کرو، تو اب اللہ تعالیٰ اوپر کی طرف آسمان کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اوپر 7 آسمان بنائے۔ اب 7 آسمان کیسے بنائے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو آپ دیکھتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے تو پہلے ایک آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا گیا کون آیا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو پوچھا کہ بلائے گئے ہیں؟ تو کہا، تو دروازہ کھلا تو وہاں پہ آپ نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر دوسرے آسمان پہ گئے اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو ڈسٹنس ہے وہ بھی حدیث سے بتایا گیا، وہ نوری سال پہ آتا ہے۔ یہ ٹائم تو ہمارے پاس ہے گھنٹے منٹ کے، اس زمین کے اوپر یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، تو اوپر تو کچھ اور ہی سسٹم ہے وہاں پہ۔ جس طرح جو یہ کائنات کی اور جو گلیکسی کے بارے میں جو جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ جو اپنا نوری ٹائم بتاتے ہیں، تو وہی ٹائم اوپر چلتا ہے۔ تو 7 آسمان بنائے، اور اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا مضبوط محکم آسمان بنائے۔ آسمان کا ذکر اگرچہ یہاں الفاظ میں نہیں ہے، لیکن جو صفات مذکور ہے نا اس میں دلیل مراد آسمانی ہے۔ شداد سے مراد وہی بات ہے جو صورت ملک میں آئی تھی، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نا کہ جس نے پیدا کیے 7 آسمان تھے برتے۔ مطلب یہ کہ تم اس ناپائیدار چھت کو جہاں تک دیکھو گے اس کو محکم اور بالکل بے خلل پاؤ گے، اس میں یعنی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر آسمان میں جو بنایا اس کی طرف اشارہ کریں گے، وجعلنا، اور بنایا ہم نے سراجن ایک چراغ، وہاجا خوب روشن، اور ایک آسمان میں ہم نے ایک روشن چراغ رکھا، تو ظاہر ہے اس سے مراد سورج ہے۔ یہی سورج اس دنیا میں روشنی، حرارت اور قوت کا ذریعہ ہے۔ اب یہ سورج نہ ہو تو زمین پر کوئی جو ہے اناج نہ ہوگے، زندگی میں حیات کا تصور ختم ہو جائے، یہ نہ ہو تو یہ سارا عالم جو ہے نا ختم ہو جائے۔ اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہوئی ہے کہ آسمان اور زمین میں الگ الگ دیوتاؤں کی حکمرانی نہیں ہے، بلکہ دونوں میں ایک ہی خدائے قادر اور قیوم کی حکومت ہے۔ ورنہ ان میں یہ سازگاری کس طرح وجود میں آئی کہ آسمان کا سورج زمین والوں کی اس طرح خدمت گزاری کرتا؟ کیونکہ اگر زمین کا دیوتا الگ ہوتا نا تو آسمان کا دیوتا تھوڑی اپنی سورج کی حرارت اور یہ اس کے فائدے ہم کو زمین والوں کو دیتا، وہ تو اپنے پاس اس کو روک لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ سورج کی جو فائدے ہیں، یعنی سورج یا آگ کی بھڑک جس میں تپش بھی ہو، چمک بھی ہو۔ سورج ایک بھڑکتا ہوا گولا ہے جو انسانوں اور اہل زمین کو حرارت بھی مہیا کرتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے۔ یہ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر رکھا گیا ہے۔ اگر یہ فاصلہ اس سے کم رکھا جاتا تو انسان سورج کی تپش سے جل بھن کر مر جاتا، اور اگر یہ فاصلہ تھوڑا سا زیادہ کر دیا جاتا تو انسان سردی سے ٹھٹر کر مر جاتا۔ سورج کو زمین سے اتنے مناسب فاصل پر رکھنا اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ پھر اب اس آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تو دی ہیں، اب اللہ تعالیٰ اور بتا رہے ہیں کہ اور کیا کیا ہم نے، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، من المعصرات، بدلیوں سے، ماءً پانی، سجاجن خوب برسنے والا۔ تو بادلوں کی صفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ یہ صرف پانی سے لبریز بادلوں کے لیے آتی ہے، موسرات پانی نچوڑنے والی بدلیوں کے لیے بھی ہے۔ تو مان سجاجہ زوردار، کثیر اور موصلہ دار بارش کو کہتی ہے۔ بارش سے قرآن نے اپنے تمام بنیادی اور عادی پر دلیل قائم کی ہے۔ ہم نے کئی بار اس کے اوپر ہم نے پڑھ چکا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے نمایاں پہلو ہیں جو سوال جو آپ کر رہے ہیں ان کے لیے، کہ بارش کا نزول اور اس کے بعد جو نشو و نما ہوتی ہے، کہ جس طرح سورج کی حرارت سطح سمندر سے آبی بخارات لے کر اٹھاتی ہے تو پھر وہ اوپر جا کے بادل بنتے ہیں اور کسی بھی زمین پر وہ بارش برسنے لگتی ہے۔ یہی بارش زمین سے نباتات اور درختوں کی نشو و نما کا باعث بنتی ہے، اور یہی نباتات جو ہیں زمین پر بسنے والے تمام جاندار اور
مخلوق کے لیے رزق کا باعث بنتی ہے، اور اسی بارش سے انسان کی زندگی کی بقا ہے۔ اگر بارش رک جائے، آپ کو پتا ہے جن علاقوں میں ڈراؤٹ ہو جاتا ہے، قحط پڑ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جانور مرنے لگتے ہیں، وہ زمین اپنے اناج دینا بند کر دیتی ہے، اور پھر وہاں پر زندگی کے جو آثار ہیں ختم ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں اس میں لنخرجا، تاکہ ہم نکالیں، یعنی ہم پانی کیوں برساتے ہیں؟ تاکہ ہم نکالیں بھی اس سے، بارش کی طرف اشارہ ہے، حبن غلہ و نباتن اور نباتات۔ تو ان سب باتوں پر غور کرنے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی، تو پھر کیا انسان کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بارش کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ اس کے ذریعے جو ہے زمین کے اندر سے اناج نکلے، تو یہ اناج جو بھی غلہ نکلتا ہے وہ انسان کے کام آتا ہے۔ تو پھر اے انسان، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا ہے، تو کیا تیری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ تو بے مقصد تو نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اتنی تمہیں قوتیں عطا کی، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تجھے فرشتوں سے سجدہ کرایا، تو تیرے لیے یہ پوری کائنات اللہ نے سجا دی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، دوبارہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، ان سب کا حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ کام ایک اللہ تعالیٰ کے جو ٹھیک وقت پہ نا، ان یوم الفصل کانا میقاتا، بے شک یوما دن فصل فیصلے کا کانا ہے، میقاتا ہو کر رہے گا، یعنی یہ سارا اللہ تعالیٰ نے جو انتظام سجایا، سب کچھ کیا، تو یہ ایک فیصلے کے دن کے لیے کیا ہے، تو وہ دن آ کر رہے گا۔ تو یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں نا کائنات میں، تو یہ یوم الفصل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس دن اس پوری کائنات میں قیامت برپا ہوگی، ساتھ ہی وہ اپنے 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 انجام سامنے رکھ دیے جائیں گے، سرکشوں اور نافرمانوں کو جس جس سے واسطہ پڑے گا وہ ان کو بتایا جائے گا۔ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس میں بتایا کہ یوم الفصل کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرنا چاہے گا، تو اس کام میں اس کو ذرا سی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی، بس ایک سور پھونک دیا جائے گا اور تم فوج در فوج قبروں سے نکل کر اللہ کے دائی کی طرف چل کھڑے ہوں گے۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ نے کہا کہ لوگ قبروں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح ٹڈیاں نکلتی ہیں، اور دائی کی طرف اس طرح بھاگیں گے کہ ذرا سا بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے۔ آیت نمبر 19، وفتحت، اور کھول دیا جائے گا، السماء، آسمان، فکانت، تو وہ ہو جائے گا، ابوابا، دروازے دروازے۔ آیت نمبر 19 پہ ہم لوگ ہیں۔ یعنی یہ آسمان جو آج بہت ہی محکم، مضبوط، ایک گنبد کی طرح نظر آ رہا ہے، یہ قیامت والے دن کھول دیا جائے گا، اور اس میں ہر طرف دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے۔ آج ہمیں آسمان ایک نیلگوں اور صحیح و سلامت چھت نظر آتی ہے، بہت خوبصورت نظر آتا ہے، جس میں کوئی کہیں پر کوئی ہمیں رکھنا دراڑ شگاف نظر نہیں آتا ہے، لیکن جب قیامت کا پہلا سور پھونک دیا جائے گا تو اس آسمان میں اتنی دراڑیں، اتنے شگاف پڑ جائیں گے کہ یوں معلوم ہوگا سارا آسمان بس دروازے ہی دروازے بن گیا ہے۔ اس وقت یہ ایک محفوظ اور مضبوط چھت نہیں رہے گا، بے شمار ستارے آپس میں ٹکرا کر زمین پر گریں گے، اور کئی ٹوٹنے والے ستارے دوسری بلاؤں کو بھی زمین کی طرف لے آئیں گے۔ تو وہ جو قیامت کا دن ہوگا اتنا شدید، اتنا سخت ہوگا۔ آیت نمبر 20 پہ، وہ سیرت، اور چلا دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ مونس کے صیغے آ رہے ہیں۔ جبال جو ہے، یہ جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں یہ مونس ہوتی ہیں عربی میں۔ پہاڑ، فکانت، فکانت بھی دیکھیں، فکانہ ہونا تھا، فکانت مونس کا صیغہ آیا ہے، تو وہ ہو جائیں گے سرابا، سراب، یعنی یہ جو پہاڑ آج زمین میں گڑے ہوئے ہیں نا، اور دیکھیں کتنے مضبوط ہیں کہ اگر اس میں کوئی ٹنل بنائی جاتی ہے تو بارود یوز کی جاتی ہے، ان کو اکھاڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن تو یہ ٹھوس پتھر جو ہے نا، یہ ریت کے تودے ذرے بن جائیں گے، اور
ایک دوسری صورت میں آتا ہے کل عین المنفوش کہ یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی کے گالے نہیں ہلکے ہو کر اڑتے ہیں اس طرح. اور اگر آپ سفر کر رہے ہو نا تو جب جہاز لینڈ کر رہا ہوتا ہے تو بادلوں سے نیچے آتا ہے تو بادل بھی تو ایسے روئی کے گالوں کی طرح ہوتے ہیں نا, تو یہ پہاڑ بالکل ایسے ہو جائیں گے. جب آپ سفر کرتے ہیں تو پھر آپ غور بھی کرتے ہیں. جیسے میں ابھی تھی تو مکہ سے مدینہ جاتے پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور اتنی قسمیں تھیں, کئی مضبوط اونچے اور کئی جگہ آپ کو پتہ ہے پہاڑ بڑے بڑے وہ گول نہیں ہوتے راؤنڈ جن کو کہتے ہیں پتھر یا پنجابی میں بٹے بولتے ہیں نا, کچھ وہ ایسے اکٹھے ہوئے تھے. تو بندہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں. اور مدینہ کا جو ٹور انہوں دیتے ہیں نا ابھی بس پہ دیتے ہیں, جیسے لندن میں ٹورسٹ بس ہوتی ہے تو وہ آپ کو تقریباً 15-20 لینگویج میں آپ کو ایئر پیس دیتے ہیں, آپ لگائیں تو آپ کو نا ساتھ ساتھ بتاتے ہیں آپ کے دائیں طرف یہ آپ کو یہ دکھا رہے ہیں. تو مدینہ کے بارے میں انہوں نے جو بتایا کہہ رہے ہیں کہ یہ لائک ویلکانو کا بال ہے, پیالہ ہے جو مدینہ ہے, اس کی شیپ ایسے ہے. اس کی طرف ایک طرف اوت پہاڑ ہے اور اوت پہاڑ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جنت سے آیا ہے, اور دوسرے کی طرف دوسرا پہاڑ اس کو پہاڑ سر بول رہے تھے. اور پھر اس کے ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ ویلکانو کے ساتھ آتے ہیں نا جو پتھر آتے ہیں نوکیلے, چٹانیں ہوتی ہیں بہت شارپ ہوتی ہیں جیسے چھریاں ہوتی ہیں تلواریں ہوتی ہیں. کہتے ہیں اس طرح کے تیز پتھر ہیں کہ ان کے اوپر گھوڑے اور اونٹ سفر نہیں کر سکتے. تو اس لیے مدینہ 3 طرف سے محفوظ تھا, اس کو صرف شمال نارتھ والی سائڈ پہ کوئی آئے تو حملہ کر سکتا تھا. اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم جب اوت کی لڑائی کی تو آپ نے اوت پہاڑ کو پیچھے رکھا, خندق کی تو آپ نے سامنے کی طرف سلیمان فارسی کی جو تھی مشورے پہ آپ نے خندقیں کوتی تھی کہ ایک طرف سے ہی ان کو خطرہ تھا آنے کا. تو یہ ان پہاڑوں کو دیکھ کے نا بندہ حیران ہوتا ہے کہ مختلف شیپ اور کس طرح اتنے ہیوج پہاڑ کھڑے ہیں اور زمین کی خوبصورتی کا بھی باعث یہ بنتے ہیں. تو اب بندہ حیران ہوتا ہے کہ آج تو ایک پتھر انسان نہیں ہٹا سکتا, تو اتنے یہ پہاڑ جو ہیں یہ روئی کی کھالوں کی طرح یہ ہوا میں ایسے اڑ رہے ہوں گے. آج تو یہ ٹھوس پتھر ہے لیکن اس دن یہ ریت کے تودوں کی طرح کہتے ہیں نا پھس پھسے ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں ان بے شک جہنم کانت ہے مرصادہ ایک گھات. جیسے کوئی کسی کے لیے گھات لگا کے نہیں انتظار کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ اگر وہ اینیمل وہ چینل دیکھیں آپ ڈسکوری چینل یا اس میں اینیمل پلان کا دکھائے جاتے ہیں اس میں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو قیامت کے دن کی ہلچل ہوئے گی نا, اس ہلچل کے بعد جہنم اچانک اس طرح سامنے آ جائے گی. وہ سرکشوں کو ٹھکانہ بننے کے لیے کہہ رہے ہیں اس ہلچل کی آڑ میں گھاتی میں بیٹھی ہوئی ہوگی, نہ اس کے لیے کوئی تیاری کرنی پڑے گی, نہ اس کو سرکشوں کو اس کی تیاری کے انتظار میں کوئی مہلت ملے گی. وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوگی اور یہ آئے گی چل کے آئے گی, اور ایک ایک لگام پہ 70,000 فرشتے جیسے گھوڑے کی لگام کو نہیں قابو میں کرتے اس طرح اس کو قابو میں کیا ہوگا. اور جس طرح مرغی نہیں دانے لیتی کھاتی ہے چنتی ہے, اسی طرح چن چن کے بندوں کو کہتے ہیں اپنے اندر ڈالتی جائے گی, اور پھر جب بھر جائے گی تو پھر اللہ سے کہے گی حل میں مزید کی اور بھی ہے اس میں, تو آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم کے اوپر رکھ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے. یہ آیت نمبر ہم 21 میں تھے. مرصاد کہتے ہیں گھات لگانا, تاک لگا کر بیٹھنے کی جگہ جہاں شکاری غافل شکار کو پھانسنے کے لیے بیٹھتا ہے, پھر جب شکار اس کی زد میں آ جاتا ہے تو یکدم اسے قابو کر لیتا ہے. آخرت کے منکر بھی جہنم کے غافل شکار ہیں جو انجام سے بے خبر اور لاپرواہ ہو کر زمین میں آزادانہ زندگی اپنی منچائی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے مرنے کی دیر ہے کہ جہنم فوراً انہیں اپنے قبضے میں لے لے گی. وہ تو پہلے ہی اس انتظار میں ہے کہ اسے کب کوئی شکار مہیا ہو. اللہ مولا تجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے. آیت نمبر یہ 22 BC کے ساتھ للطاغین مآبا, سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. تو اسی کا اسی میں ہو گیا کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے جو بھی سرکش لوگ ہیں وہ اس جہنم کا ٹھکانہ بنیں گے, تو اللہ جہنم ان کو لے لے گی. اب وہ ہوگا کیا جہنم میں؟ لابسینا, ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیا اس میں
अहकाबा मुद्दतों। अहकाबा के मैनी करनों के होते हैं। इसकी वजाहत हम कई जगह इसकी कुरान में हुई हो चुकी है। ये कहते हैं कि एक लंबा 80 साल का जो लफ्ज होता है उसके लिए हुक्बा उसके लिए भी आता है। खालिदीना फीहा अबदा के अल्फाज से भी हुई है कि उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बाद लोगों ने इससे तवील मुद्दत मुराद ली है कि ये नतीजा निकालने की कोशिश की है कि जहन्नम बलाखिर एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन ये राय गलत है। ज़बान के समझने का ये तरीका है, इसमें बताया गया है समझाने के लिए, वरना इनके लिए अल्लाह ताला ने अबदा का लफ्ज़ फी या अबदा के लफ्ज़ यूज़ किए हैं। लफ्ज़ अहकाब इस मुजमल को मुफस्सल की रोशनी में समझेंगे, इसके यानी इस तरह हम इसको समझेंगे, खालिदीन फीहा अबदा, यानी हम उसको 80-100 साल या 80 साल का हम अगर कहेंगे तो उससे फिर ये मुराद हो जाएगी इतने यानी टाइम पीरियड के बाद जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अहकाबा हुक्बा की जमाए हुक्बा 80 साल का अरसा है या इससे जायद मुद्दत को कहा जाता है। तो अहले दोज़ख पर जब एक हुक्बा गुजर जाएगा तो दूसरा हुक्बा शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा हुक्बा शुरू हो जाएगा और फिर ना खत्म होने वाले हुक्बे के ऊपर हुक्बे आते जाएंगे। समझ आ गई ना आपको बात? यानी ये सिर्फ 80 साल नहीं है, इसके बाद 80 साल फिर 80 साल, तो ये चीज बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि आगे अजाब की बात आ रही है कि अल्लाह ताला उस अजाब को क्या करेंगे। वहां जाके इस चीज को हम और समझेंगे अगली आयत में। आ रहा है अगली आयत में, ला यज़ूक़ूना, नहीं वो चखेंगे, फिया इसमें बर्दन कोई ठंडक, वाला और ना शराबा कोई पीने की चीज, इल्ला हमीमा, इल्ला मगर हमीमन खोलता हुआ पानी, व गसाका और बहती हुई पीप। तो इस जहन्नम में ना इनको कोई यानी ठंड नसीब होगी, ना कोई पीने की चीज नसीब होगी, ना पीने को मिलेगा, अगर मिलेगा तो खोलता हुआ पानी मिलेगा। और गसाका कहते हैं अहले लुगत ने पीप और लहू इससे मुराद लिया है, और गंदा पानी भी। ठंडक की यहाँ बिल्कुल नफी है। सूरत मुरसलात में साया जिल का लफ्ज आया था तो वो भी धुएं का साया था, जिसमें बताया गया था कि इसमें ठंडक भी नहीं होगी और वो शोलों से बचाने वाला होगा, जो शिद्दत होगी ना गर्मी की उससे वो बचाने वाला नहीं होगा। तो यानी इतनी उनको सजा दी जाएगी, यानी जितने उनके जराइम होंगे। तो आज दुनिया में हम अपना मुहासबा कर लें, अपने आप को हम लोग सही कर लें कि वहां उस दिन की हम लोग जो है ना सजा से बच जाए। तो जैसे उन्होंने अमाल किए होंगे उनके उनका उसी के मुताबिक उनको सजा दी जाएगी। और ये कहते हैं पानी इतना गर्म होगा कि ये जब पिएंगे तो इनकी अंतड़ियां जो है ना मेल्ट होके दूसरे रास्ते से निकल जाएंगी। और खाने को थोर का दरख्त जो कांटेदार है वो दिया जाएगा, जिससे इनके अंदर सारा गले सारी चीजें पक के खराब हो जाएंगी। जजा जजा अन बदला विफा का पूरा पूरा, यानी जो कुछ उन्हें मिलेगा ठीक इनके अमाल का पूरा पूरा बदला होगा। अल्लाह ताला इनके ऊपर जुल्म नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो अमल नहीं किया उसका बदला वहां पाएंगे, या ऐसा नहीं होगा कि किसी और ने किया होगा तो सजा इनको मिलेगी जैसे दुनिया में होता है। दुनिया की तरह नहीं होगा। दुनिया में जो जो कमाई उन्होंने की इसका अंजाम इनके सामने रखा जाएगा। आखिरत में हर नेकी और बदी अपने फितरत के लिहाज से फल देगी उनको, और वही इंसान के सामने आएगा। ये दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ हम जो करेंगे जो बोएंगे ना वो हम क़यामत के दिन वहां पर हम उसको काटेंगे। इन्नहुम बेशक वो कानू थे वो ला यरजूना नहीं उम्मीद रखते हिसाबा हिसाब की, वकज़्ज़बू और उन्होंने जुटलाया भी आयात ना हमारी आयात को, किज़्ज़ाबा बहुत जुटलाना। यानी इन लोगों को किसी हिसाब किताब का कोई फिक्र नहीं थी, कोई अंदेशा नहीं था। इस वजह से बिल्कुल ही ये नकम्मे रहे, बिल्कुल ही मनचाही ऐश वाली जिंदगी गुजारते रहे और बेदर्दी के साथ अल्लाह सुब्हाना तआला की आयात का इनकार करते रहे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते रहे। और इस दिन से आगाह करने के लिए जो भी उनको सुनाया गया, किज़्ज़ाबा का लफ्ज आया है कि जुटलाते गए। किज़्ज़ाबा मस्दर है,
جو تاکیدی فعل کے لیے آیا ہے، اگرچہ اس کا وزن مختلف ہے لیکن معنی میں یہ تکذیب ہی کے لیے آیا ہے، یعنی یہ انکار کے معنی میں آیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ نہایت بے دردی یا نہایت بے باکی سے جھٹلایا۔ اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں چلتے ہیں، وہ کلّا اور ہر چیز کو اکسینہ شمار کر رکھا ہے ہم نے اسے کتاباً ایک کتاب میں۔ تو یعنی وہ تو اس گمان میں رہے کہ نہ ان کا کوئی حساب کتاب ہوگا نہ جزا سزا ہے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ کیا آدم علیہ السلام سے لے کر اتنے ہی لوگ آ چکے ہیں، اتنے سارے لوگوں کا حساب کتاب رکھنا کرنا کوئی آسان بات نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر ایک بندے کا حساب ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کی ایک ایک بات لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ لکھ کر شمار کرنا پورے اہتمام کی اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں، یعنی ان میں کسی بھی بھول کا، کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہر روز عمل نامہ ہمیں ہر روز ایک بلینک شیٹ ملتی ہے جو ہمارا عمل نامہ ہوتا ہے، رات کو وہ چلا جاتا ہے، اگلے دن نیا مل جاتا ہے۔ جو بھی ہم کرتے ہیں نا اس عمل نامے میں، وہ سارے رجسٹر قیامت کے دن کھل جائیں گے، ایک ایک چیز کھل کر سامنے ہو جائے گی۔ اور حساب کتاب یہ کہتے ہیں نا کہ اتنا ہے حساب کتاب، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنین جو ہے وہ برنج جو ہے جا کے جنت میں کریں گے، اور قیامت کا دن کا آتا ہے کہ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، اور کچھ لوگ جو ہے اپنے گناہوں کے اس میں پھنسے ہوں گے، سورج اتنے قریب آیا ہوا ہوگا اور ان کا برا حال ہوگا۔ اب یہ آیت نمبر جو چل رہی ہے، اگلی آیت نمبر 30 پہ ہم آ رہے ہیں، فذوقو پس چکھو فلن پس ہرگز نہیں نزیدکم ہم زیادہ دیں گے تمہیں الا مگر عذاب میں۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں تمہارا جو عذاب ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نا حقبہ اگر 80 سال کا ہے تو ایسا ہوگا کہ کیا جہنم میں چلے جائیں گے، جب اپنا ٹائم ہو جائے گا پورا اس کے بعد نکال دیے جائیں گے۔ لیکن یہ آیت بتا رہی ہے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں عذاب ہی میں زیادہ کرتے جائیں گے۔ ایک اور جگہ آتا ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ یعنی مستقبل کے ماجرے کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حاضر کے یعنی اسلوب میں اس کو بدل دیا، فرمایا کہ تم تو اس انجام سے بے فکر رہے ہو، لیکن یہ وہ اپنے اعمال کا مزہ چکھو، ساتھ ہی مستقبل سے ان کو بالکل مایوس کر دینے کے لیے ان کو خبردار کر کے سنا دیا کہ اب آگے تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے، اس میں کسی کمی بیشی کی امید نہ رکھو۔ اب جو تبدیلی بھی تمہارے حال میں ہوگی، جو تبدیلی ہوگی وہ وہی ہوگی کہ اس عذاب میں شدت ہوگی، یعنی یہ عذاب ہی بڑھتا رہے گا۔ تو اس آیت سے ان کی اس نظریے کی یعنی انکار ہوتا ہے، تردید ہوتی ہے کہ اہل دوزخ کو جو عذاب دیا جائے گا وہ ایک حالت پر نہیں رہے گا۔ اہل دوزخ کی طبیعتیں اس کی عادی اور کہتے ہیں خوگر بن جائیں گی، جیسے کہتے ہیں نا کہ بندہ بہت گرمی میں رہے تو اس کو پھر وہ گرمی کا عادی ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا سا بھی اے سی میں آئے اسے ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔ جیسے ہم بہت ہی ٹھنڈے میں رہیں تو ہمیں گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو سوچتے ہیں کسی طرح جہنم میں رہنے سے نا عذاب میں ان کی طبیعتیں اس کی عادی ہو جائیں گی، اور اس عذاب میں یعنی پھر ان کو وہ عذاب یعنی کوئی خاص نہیں لگے گا، ہلکا لگے گا۔ جیسے نہیں وہ ایک شعر بھی ہے، ہزاروں مشکلیں مجھ پہ پڑی ایسی کہ وہ آسان ہو گئی، تو کہتے نہیں اس عذاب میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ نیز بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ طویل زمانہ گزرنے کے بعد جہنم پر بھی ایک ایسا وقت آئے گا جب اس کی آگ جو ہے ٹھنڈی پڑ جائے گی، بلکہ وہ کہتے ہیں بجھ جائے گی، خواہ اہل دوزخ اس میں موجود ہوں۔ تو اس آیت سے نا اس نظریے کی جو ہوتی ہے نا نفی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا متقین کا جو رکوع انشاءاللہ اگلے دن کریں گے، اس میں سارا جنتوں کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے سے بچائے جو جہنم جانے کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم اور فضل فرمائے۔
कलसूम आपा की आज सर्जरी हुई है, अल्लाह ताला उनके लिए खैर व बायस का बरकत का बायस बनाए, उनके दर्द तकलीफ को अल्लाह ताला कम करे, अल्लाह ताला उनको इसमें फास्ट और कंप्लीट रिकवरी दे, शिफाए आजिला कामला अता फरमाए। जो जो बीमार है अल्लाह ताला सबको शिफाए आजिला कामला अता फरमाए। जिस जिसने दुआ के लिए कहा सबकी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए। हम सब के घरों पे अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला अपनी नाफरमानियों से बचाए, अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ कर रखे, इसके ऊपर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बनाए। अल्लाह ताला हमसे अपनी दीन के काम कराए, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका हुब्ब मन युहिब्बुक व अमलन लज़ी युक़र्रिबुनी हुब्बक। अल्लाह ताला हमें ऐसे काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमा जो तेरी मोहब्बत के करीब कर दे, ऐसे लोगों की सोबत अता फ़रमा जिससे तेरी मोहब्बत हमको नसीब हो, और ऐसे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा जिससे अल्लाह ताला हमारी अल्लाह ताला जिससे हमको तेरी मोहब्बत मिले, हमें सिरात मुस्तकीम पे अल्लाह ताला मरते दम तक कायम रखना, हमें गुमराह होने से बचाना, कब्र के अज़ाब, जहन्नम की आग से बचाना। या अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास करम फ़रमाना। हम तुझसे हर उस खैर का सवाल करते हैं जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे किया, और हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पनाह चाही। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।